अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़े। सिंध में गुज़श्ता रोज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज का ताहाल इंतजार है। आज सुबह सुबह इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर ने यह दावा किया कि शाम तक तमाम नताइज सामने आ जाएंगे। रात 10 बज चुके हैं, लेकिन ताहाल उन नताइज का इंतजार हो रहा है जिससे शक व शुबात और यकीनी तौर पर जो सवालात उठ रहे हैं वो दुरुस्त भी हैं, वो जन्म ले रहे हैं। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती के बाद नताइज आने में गैर मामूली ताखीर जो है वो उस पर पूरे मीडिया में अब सवालात उठाए जा रहे हैं। अब तक मौसूल होने वाले गैर रस्मी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों पर बरतरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हैदराबाद की 160 यूनियन कमेटीज के नताइज में पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 77 नशिस्तें लेकर आगे है। जमात इस्लामी 43 के साथ दूसरे, जबकि पीटीआई 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। सबकी नजरें इस वक्त कराची शहर की 246 में से 235 यूनियन कमेटीज में इंतखाबात पर है, जहां हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। कराची की 240 में से 114 यूनियन काउंसिलर के गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की अब तक 77, जमात इस्लामी 43, तहरीक इंसाफ 28, मुस्लिम लीग नून 6, JUIF की 2 नशिस्तें हैं। MQM TLP और आज़ाद उम्मीदवारों ने MQM तो नहीं, TLP ने एक सीट जीती। कराची के इलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट जो सामने आया, तहरीक इंसाफ कराची के सदर रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान और PTI के मेयरशिप के उम्मीदवार UC का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नजमी आलम से हार गए। MQM के बाइकआउट और बज़ाहिर PTI की माजी की कारकर्दगी देखते हुए कराची शहर ने इस बार जमात इस्लामी पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में उनका दावा है कि 100 नशिस्तों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती नतीजा तब्दील कराने के इल्ज़ामात भी जो हैं उन्होंने आयद किए हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी कराची के रूह और हवा सूबाई वजीर जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि नंबर्स को अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की और जाहिर है क्रेडिट आपको ही जाता है जिस तरह आप लगे रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, अब जब आपसे बात करें, नताइज का ऐलान नहीं किया। 2018 में RTS फेल हुआ, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाजें उसके खिलाफ बुलंद की और नताइज जब सामने आए तो हमें पता चला कि जी क्यों फ्लॉप करवाया गया RTS। अब 2-2.5-3 हजार की यूनियन काउंसिल का नतीजा अगर 24 घंटे में भी नहीं आता तो जाहिर बात है जमात इस्लामी या PTI जो आवाजें बुलंद कर रही हैं वो दुरुस्त है एहतजाज उनका। देखिए आदिल, एक तो मैं इस बात से तो इत्तफाक करता हूँ कि नताइज जितने जल्द आ जाएं वो ज्यादा बेहतर होते हैं और लोगों का जो एतमाद होता है उन पर ज्यादा मुस्तनद होता है। लेकिन एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि 2018 जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें RTS सिस्टम था और RTS एक ऑटोमेशन है जो इलेक्शन कमीशन ने की, और वो तरीकेकार उसका ये होता है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट बना लेता है तो वहीं से उसकी पिक्चर लेकर इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पर अपलोड कर देता है और इलेक्शन कमीशन उसको कंपाइल करना शुरू कर देता है। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती सूबाए सिंध में, इसमें वो RTS वाली ऑटोमेशन की सहूलत जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मुयसर नहीं है। तो ये तमाम रिजल्ट्स जो मुरतब कर रहे हैं वो सारा मैनुअली हो रहा है। और इसमें जब हमें शिकायत आई हमारे कैंडिडेट्स की जानिब से कि हमें भी नताइज नहीं मिल रहे हैं, उसमें ताखीर हो रही है, तो मैंने राब्ता किया जो भी मुतल्लिका ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ टाउन्स में, उनसे। तो उनकी तरफ से जो मुझे बताया गया वो ये था सबब कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए गए थे मुख्तलिफ पोलिंग ऑफिस में, वो 5000 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन थे कराची में। उनमें से कई लोगों को नताइज बनाने में चूंकि इनएक्सपीरियंस हैं तो मुश्किल पेश आ रही है, और वो जब रिजल्ट लेकर आ रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने बनाया हुआ नहीं है। उसकी वजह से वो दोबारा से उनसे बैठ के हम सारी चीजें ठीक करवाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट बन जाए और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजें। अब तक जो नताइज आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई अराउंड मोर देन 70-80% के करीब रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है। तो अब वो जो शिकायत थी वो नहीं रही, और ये मैं सुबह सुन रहा था हाफिज रईस साहब को, उन्होंने भी ये बात मानी कि रात से जो है वो नताइज आना शुरू हो गए हैं। तो ये तशवीश सिर्फ किसी एक जमात को नहीं थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये एतराज उठाया गया था
لیکن اب نتائج آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے نتائج جب آتے ہیں تو مختلف کینڈیڈیٹس، مختلف جماعتوں کے جو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی ریکاؤنٹنگ میں چلا جاتا ہے، کوئی اور اعتراضات اٹھاتا ہے، وہ اب راستہ جو ہے اچھا، وہ اختیار کریں گے۔ سعید غنی آپ نے بڑی اہم بات کی، الیکشن کمیشن کے ناتجربہ کار سٹاف کا مطلب کہ ان کی تیاری پوری نہیں تھی، تو یہ تو ان کی صلاحیت پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ لوکل باڈیز مینیج نہیں کر سکتے تو عام انتخابات پھر کیسے ہوں گے؟ اور ظاہری بات ہے پھر درست احتجاج ہو رہا ہے نا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ جی یہ جو مشکل پیش آتی ہے ہر الیکشن میں ہوتی ہے، کوئی صرف اس پہلے الیکشن میں نہیں ہوئی۔ جو میں بات آپ سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت آر ٹی ایس کا نظام تھا اس وقت بھی جو انتخابی نتائج تھے ان کو 4 دن لگ گئے تھے دینے میں، اور مجھے یاد ہے کہ کراچی کا جو لیاری کا حلقہ تھا اس کا رزلٹ لینے کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کرنی پڑی، اور 3 دن کے بعد جا کے وہ نتیجہ لیاری کا دیا گیا، جو بالکل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ تو یہ مشکل اس وقت بھی تھی، اور یہ اس وقت مینول ہو رہا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس کی بات ہے، یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک دو اور پرابلمز ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہزاروں کا عملہ ہوتا ہے جس کو یہ تعینات کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، اور کوئی بھی آفیسر جو ہے خوشی سے الیکشن کی ڈیوٹی نہیں کرتا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ الیکشن سے ایک رات پہلے، ایک دن پہلے وہ بہت سارے آفیسر غائب ہو جاتے ہیں تاکہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ جائیں۔ تو اس وقت پھر فوری طور پر جو الٹرنیٹ لوگ ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، اس کو تعینات کرنا پڑتا ہے۔ بہت لمبی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی 100% لوگ جو آئیں گے وہ سارے ایکسپیرینس بھی ہوں گے، سارے پراپر طریقے سے کر لیں گے، حالانکہ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں اور تمام لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے سارا کام کرنا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں فلاز رہ جاتے ہیں، اور یہ ہر الیکشن میں ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 15 20 25% ایسے آفیسرز ہوں جن کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کا پورا جو نظام تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ یہ ہر الیکشن میں مشکل پیش لیکن سعید غنی صاحب ایک بات ہے نا، حافظ صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ابتدائی نتائج انہیں دیے گئے یا جو ابھی فارم دیے جا رہے ہیں باقاعدہ سرکاری رزلٹ ہے، ان میں فرق ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نتائج میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، ہماری جیت کو، جماعت اسلامی کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا، تو ان کے پاس آپشن بھی کھلے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نتائج میں فرق ہے، مطلب مشکوکیت کا معاملہ تو ہے، موجود ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک جو یو سی، جو میرے گھر کی یو سی ہے، جہاں سے میں نے ووٹ ڈالا، جہاں سے میرا بھائی وائس چیئرمین الیکٹ بھی ہوا ہے، اس یو سی سے تقریباً ہم نے 6000 ووٹ لی اور پیپلز پارٹی جیتی، اور جماعت اسلامی کے غالباً کوئی 2400 کے قریب ووٹ ہے وہاں سے۔ اچھا، جو رزلٹ ہمیں پتا چلا، جو کہیں سے آئی میرے پاس کاپی، اس میں ہمارے ووٹ 1800 ہیں، 1880 کے قریب ہیں، اور جماعت اسلامی کے 1300 کچھ ہیں۔ اب ہمیں جتوا تو دیا گیا اس میں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ووٹ 6000 ہیں، جماعت کے ووٹ 2400 ہیں، تو ہم نے رجوع تو کرنا ہے کہ بھائی اس کو درست کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی مثال بتا رہا ہوں، اس یو سی کی جہاں میرا ووٹ ہے، جہاں میرا گھر ہے، جہاں سے ہم خود الیکشن لڑتے رہے، پہلے 2 مرتبہ میں وہاں سے جیتا بھی ہوں۔ تو یہ شکایات ہوتی ہوں گی، یقیناً ہوتی ہوں گی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، جس طرح ہم بھی اس کو جا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ اسی طرح اور بھی یوسیز ہیں جہاں پر ہمارے اپنے لوگوں کی شکایات ہے کہ جی یہاں پر پراپر رزلٹ جو ہمارے پاس ہے اس طرح کا رزلٹ دیا نہیں گیا ہے، اس میں فرق ہے۔ تو وہ ہر جماعت کے پاس، ہر کینڈیڈیٹ کے پاس یہ ہے، لیکن جو الزامات پیپلز پارٹی پر پہلے لگاتی رہی مختلف جماعتیں جی کہ ہم نے حلقہ بندیوں میں پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا دی اور کیا کیا کچھ کیا، اور اگر میں ابھی سن رہا تھا وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈپٹی کمشنرز کے تھرو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو پیپلز پارٹی پھر 150 سیٹیں لیتی ہے آرام سے اپنے میئر کو جیتانے کے لیے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے؟ اور اب جو سچویشن ہے اس وقت، پیپلز پارٹی تن تنہا اپنا کراچی کا میئر نہیں بنا سکتی ہے، اور جماعت اسلامی کو بھی بہت اچھے نمبر جو ہے وہ کراچی سے سیٹوں کے انہوں نے جیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کچھ کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب بات ہے۔ ہاں شکایت سب کو ہوتی ہے، ہر ہارنے والے کو شکایت ہوتی ہے، اور اس کے پاس مختلف فورمز موجود ہوتے ہیں، وہ ان فورم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، آگے کیا ہے؟ کیا آپ جماعت اسلامی سے مل کر لوکل حکومت بنا سکتے ہیں، میئر منتخب کروا سکتے ہیں؟ اس کے امکانات ہیں یا ادروائز کریں گے آپ کسی اور کے ساتھ؟ عادل ابھی دیکھیں، میں نے آج دوپہر میں بھی پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بھی میں نے یہ بات کہی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات کرنے کا ہمارا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ہم کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ڈیفینیٹلی بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، وہ ہے، یا اس کے بعد پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، کوئی ایک آدھی سیٹ ٹی ایل پی کی ہے، کوئی ایک آدھا شاید آزاد ہے، تو یہ نمبرز کافی چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال ہم تمام لوگوں سے بات کریں گے پی ٹی آئی کے علاوہ جو اس الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، تاکہ بہتر انداز میں، جمہوری انداز میں جو میئر کا الیکشن ہے وہ ہو جائے، اور اس میں جس کا بھی ہو، اب جو انڈرسٹینڈنگ بعد میں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا
کہ ہمارے نمبرز ملا کے کتنے ہوں گے، یا جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں جا کے ہم طے کرتے ہیں، کس بات پہ اتفاق ہوتا ہے، تو وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ہم بات سب سے کریں گے مائنس پی ٹی آئی۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اس کا اندیا بھی دے کہ وہ اور جماعت اسلامی آپس میں بیٹھ کر میئر بنا لے، تو اس کا مطلب کہ ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ کا میئر ہی الیکٹ نہ ہو؟ میرا خیال ہے یہ ابھی کہنا قابل وقت ہے، ابھی دیکھیں، ابھی ریزرو سیٹس کے الیکشنز ہونے ہیں، اس کے بعد کتنا نمبر بنتا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم بات بالکل کریں گے، ہم پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کم از کم یہ روابط رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری پالیسی سے اتفاق کریں، ہم ان سے اتفاق کریں، اختلافات کچھ چیزوں پہ ہوتے ہیں لیکن ہمارا رابطے مستقل ان سے رہتے ہیں، اور ہم اس رابطے کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ اب وہ تو دیکھیں چوائس جماعت اسلامی کی ہے، پی ٹی آئی کی، کہ وہ آپس میں ملتے ہیں یا کسی اور جماعت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ کسی سے بات کریں، اسی طرح ہم اپنا جو رابطہ کرنے کا حق ہے وہ استعمال کریں گے۔ آج پارٹی نے ابھی تک میئرشپ کا فیصلہ نہیں کیا، مطلب آپ کے بھائی کا نام لیا جا رہا ہے، مرتضی وہاب ہے، نجمی عالم ہے، بڑے اچھے آپ کے ورکر ہیں، کیا وجہ ہے تاخیر کا؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ سعید غنی صاحب نہیں مان رہے؟ نہیں، کوئی نہیں مان رہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو بھائی تھا جہاں سے وہ چیئرمین شپ کی الیکشن لڑا تھا جی وہ ہار گیا ہے، تو وہ کے ایم سی کا بھی ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹاؤن کا ممبر ہے، ایک جگہ سے وہ جیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہ اس بات کا سوچا ہے، نہ اس کا اظہار کیا، نہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا بھائی کوئی میئرشپ کے لیے کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ نجمی عالم پارٹی کا ایک سینئر لیڈر ہے، اس کی بہت جدوجہد ہے پارٹی میں، شہید نجیب کا وہ بڑا بھائی ہے، اور پہلے وہ جیتے بھی رہے ہیں، کونسل میں بھی رہے ہیں، ایم پی کے الیکشن لڑے، تو اس وقت جو کونسل ہے اس کے اندر تو نجمی عالم ممبر ہے، مرتضی وہاب فی الحال ممبر نہیں ہے، لیکن اگر قانون میں کوئی ترمیم ہوتی ہے جس میں یہ آپشنز بھی ہوں کہ پارٹی جو کوئی شخص جو کونسل کا ممبر نہیں ہے وہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پاس چوائسیز ہوں گی، جس میں نجمی عالم بھی ہیں، مرتضی وہاب بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جو اخبارات میں نے پڑھی کہ جی مختلف ناموں پہ کوئی ڈسکشن ہوا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کوئی ڈسکشن ابھی تک میئر کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی میں نہیں ہوا ہے۔ اچھا، ہم بالکل پارٹی قیادت نے اس سے فیصلہ کرنا ہے، اور جب وہ بات اس پہ کریں گے تو یقینی طور پر پھر نام سامنے بھی آئیں گے، اور پھر ہم خود میڈیا سے شیئر کریں گے کہ وہ کون کون سے نام ہے جس پہ غور ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اب تک میئرشپ کا فیصلہ کراچی کا نہیں کیا، لیکن جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں۔ بات کریں گے کراچی کے جو میئر الیکشنز ہیں اور اس کے علاوہ ملکی سیاست پر۔ عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لے کر قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کیا، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل۔ عمران اسماعیل صاحب، پہلا سوال تو یہ کہ ویسے کراچی پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ اب قومی اسمبلی میں ہم واپس آ رہے ہیں، اور جانے سے پہلے تو آپ کے رہنما یہ کہتے تھے استعفے منہ پر مار دیے، تو دیٹ مینس کہ وہ فیصلہ اس وقت غلط تھا، ایک بلنڈر ایسا ہوا کہ آپ سے ایک تو 8-9 نشستیں بھی آپ کھو گئے، کیونکہ ان میں تو جیت کے خان صاحب آ گئے تھے، وہ اب خالی کرنی پڑیں گی، تو یہ وجہ کیا بنی اس فیصلے کی؟ نہیں، ہم نے استعفے جو جمع کرائے تھے وہ یہ سوچ سمجھ کے جمع کرائے تھے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں، اور کیلکولیٹڈ رسک تھا ہمارا، اور انہوں نے استعفے قبول نہیں کیے۔ اگر یہ اس کو قبول کر لیتے ان استعفوں کو تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن استعفے قبول کرنے کا ایک اپنا بہت بڑا برانڈ یا پریشر تھا موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کہ اگر قبول کرتے تو اتنی نشستوں پہ 156 نشستوں پہ وہ الیکشن نہ کرا پاتے، جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف بات جائے۔ اب سچویشن بدل گئی ہے، اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت جا رہی ہے، اور کیونکہ ہمارے استعفے قبول نہیں ہوئے ہیں تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے انٹرم گورنمنٹ قیام کریں گے، تو لہٰذا ہمارے لوگ جو ہیں واپس اسمبلی کی طرف جانے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا رول لیں، اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ انٹرم گورنمنٹ فارم کر دیں۔ ٹھیک، تو عمران اسماعیل صاحب جس وقت یہ استعفے دیے جا رہے تھے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی انفارمیشن کی بیسس پہ کہ کافی سارے آپ کے لوگ جو تھے نیشنل اسمبلی کے ممبران، وہ یہی توجیہ پیش کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ فیصلہ غلط ثابت ہوگا، آگے جا کے ہم نے جو عبوری حکومت نگران سیٹ اپ قائم کرنا ہے اس سے بھی ہم آؤٹ ہو جائیں گے، قانون سازیاں بھی نہیں کر پائیں گے،
تو اگر یہ استعفے قبول ہو جاتے آج آپ کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا، اور وہ لوگ تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ استعفے قبول ہو جاتے نا اس وقت، تو آج یہ گورنمنٹ نہ ہوتی، یہ فارغ ہو جاتے۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے ہماری محبت میں ریفیوز کیے استعفے قبول کرنے سے۔ انہوں نے اسی لیے نہیں کیے عادل کہ یہ جانتے تھے کہ اگر استعفے انہوں نے قبول کر لیے تو یہ انڈر پریشر آ جائیں گے نئے الیکشن کرانے کے، اس لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو سیناریو بالکل چینج ہو جاتا اگر استعفے قبول کر لیتے اس وقت، یہ آج حکومت میں نہ ہوتے، الیکشن ہو رہے ہوتے آج۔ تو اب یہ انہوں نے نہیں عمران قبول اسماعیل کیا، صاحب، اب ایک نیا ٹھیک ہے، سیناریو ہے اس میں نیا۔ اچھا یہ نیا سیناریو، لیکن اس نئے میں پھر آپ پنجاب حکومت اپنی کھو بیٹھے، کل کے پی بھی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے، لیکن اس طرف آپ پھر قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب حالات چینج ہو گئے، لیکن یہ سیاسی فیصلے جو ہیں اس کے تو دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ آپ کیسے الیکشن لے پائیں گے ان سے؟ آپ قومی اسمبلی میں واپس ہم صرف الیکشن لینے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز کو آپ سمجھ لینا کہ ایوری موو دیٹ پاکستان تحریک انصاف جو لے رہی ہے، وہ ہر موو جو ہے وہ الیکشن کی طرف ایک اور قدم لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے سیاسی پنڈت جو ہیں وہ اس قدم کو مناسب قرار نہ دیں، وہ سمجھیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہونا، پنجاب آپ نے کہا کھو دیا، ہم نے کھویا نہیں ہے، ہم نے ڈیزالو کیا ہے۔ کے پی اسمبلی کا ڈیزالو کرنا، نیشنل اسمبلی میں آ کے انٹرم گورنمنٹ کا قیام کر کے استعفے دوبارہ دینا، یہ ساری چیزیں صرف الیکشن کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے۔ اپنی منزل کا تعین ہم نے کر لیا ہے کہ ہمیں عام انتخابات چاہیے، اور اس کے لیے ہم سارے مووز کر رہے ہیں۔ تو عمران اسماعیل صاحب، جب دیکھیں پہلے آپ الیکشن کروانے کے لیے استعفے دے کر باہر چلے گئے تھے، اب الیکشن کروانے کے لیے استعفے واپس لے کر اندر واپس قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی کچھ سمجھائیے، سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب بہتر یہی ہوتا کہ استعفے نہ دیے جاتے اور سڑکوں کی بجائے اندر رہ کر پی ڈی ایم کا مقابلہ کیا جاتا گورنمنٹ کا۔ عادل ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہماری اسٹریٹجی میں نہیں موو صحیح ہو رہا تھا۔ ہم نے وہ سمجھا جو مناسب سمجھا۔ ظاہر ہے ہم اپنے دشمن تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی غلط چیز اپنے لیے اڈاپٹ کریں گے، تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے تھریڈ بیئر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے ہر چیز کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ٹھیک، اچھا اگر پنجاب کے نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، 3 آپ نے ایسے نام دیے، ایک سکھیرا صاحب ہیں، وہ آلریڈی گریڈ 21 کے بیوروکریٹ ہیں، مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ آؤٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ناصر کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا۔ اب ایک نصیر خان صاحب رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کی تیاری پوری نہیں ہے۔ آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، لیکن یہ بات جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس، پی ڈی ایم 3 نام دیں گے اور شاید ان 3 ناموں میں سے کسی پر پھر معاملہ اٹک جائے گا۔ تو آپ تو حکومت کھو بیٹھے، مطلب نگران سیٹ اپ بھی جب بنے گا تو اس میں آپ کی اتنی سہ نہیں ہوگی پنجاب میں۔ پھر دیکھیں، آپ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے آپ پرسسٹنٹ ہیں اس گفتگو پہ کہ ہم سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں، اور میں آپ سے بضد ہوں اس چیز پہ کہ اس وقت اگر پاکستان میں سیاسی گین کسی کا ہو رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ زبردستی تو نہیں تھی یہ پنجاب کی حکومت ڈیزالو کرنے کا، ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کو ڈیزالو کیا ہے۔ ہم نے یہ نام اگر یہ 3 نہیں ہیں تو دوسرے 3 نام آ جائیں گے، وہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہماری نئی پی ڈی ایم کے ساتھ بنتی ہے، وہ ناموں پہ اتفاق نہیں ہوتا، تو پھر یہ کورٹ میں جائے گا یا الیکشن کمیشن میں جائے گا، جدھر بھی جانا ہے تو وہاں سے ہو جائے گا۔ بٹ کوئی ہمیں اس کی اتنی فکر اور خطرہ نہیں ہے ہمیں کہ وہاں پہ آ کے کوئی بہت بڑا ایک وبال کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے جنجال ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان اس وقت پاپولیرٹی کی بلندیوں پر ہے اور عمران خان کو وہاں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور اگر یہ صرف پنجاب کا الیکشن کراتے ہیں یا صرف پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن کراتے ہیں، جنرل الیکشن کی طرف نہیں موو کرتے، تو یہ ان کے تو ہاتھ پیر کٹ جائیں گے، اس لیے کہ عمران خان بڑی میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے پنجاب میں، اور پھر 5 سال کی حکومت ہوگی پنجاب میں عمران خان کی۔ پھر یہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں یا نومبر میں، یہ ان کے پاس تو وہاں کھیلنے کے لیے فیلڈ نہیں ہوگا موجود۔ تو لہٰذا اس وقت اگر کوئی اس وقت ایک مسئلے میں پھنسا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اٹھنا ہے کہ بیٹھنا ہے کہ لیٹنا ہے، کرنا کیا ہے، تو وہ اس وقت کی موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف ہے۔ عمران خان تو اپنے پتے بالکل پراپر طریقے سے کھیل رہے ہیں۔
ٹھیک عمران اسماعیل صاحب، ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ جو سوالات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر آپ کے اپنے پارٹی کی رینکس کے اندر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت کنفیوژن ہے، دیو لاسٹ دا بیٹل آف پنجاب، اور لیکن یہ سوالات ان کے لیے ہیں، یہ ہم ان سے کریں گے، آپ سے یہ سوالات نہیں کر سکتے. جہاں تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی بات ہے، وہ چیز ہمیں کراچی کی لوکل باڈیز میں ریفلیکٹ ہوتی نظر نہیں آئی. 14 سیٹیں آپ 2018 میں جیتے، پھر خرم شیر زمان صاحب کو نجمی عالم ہرا دیتے ہیں، اور خرم شیر زمان صاحب سٹنگ ایم پی اے ہیں، یو سی چیئرمین کی سیٹ بھی وہ نہیں جیت پاتے. اور خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ اگر ایک طرف دھاندلی کا کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی تنظیم پر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کی پریپریشن اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کی میڈیا سوشل میڈیا اسٹریٹجی تھی، اور ریزلٹس میں بھی ہمیں وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو کوئی اسٹریٹجی علاوہ دھاندلی کی تھی نہیں، لہٰذا پیپلز پارٹی کی تو مقبولیت کو میں ریجیکٹ اور ریفیوز کرتا ہوں کہ وہ مقبول نہیں ہے سندھ کے اربن سینٹرز میں، چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر ہو، یہ نہیں ہے وہاں پاپولر. جماعت اسلامی نے کیمپین بہت اچھی رن کی، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی کیمپین ہم سے بہتر تھی. ہماری تنظیمی آپ اس کو کمزوریاں کہہ لیں یا کوتاہیاں کہہ لیں، وہ رہی ہیں ضرور اس میں شامل، اور شاید ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے صرف پاپولیرٹی کے اوپر ڈیپینڈ کیا اور اپنی تیاری اس طرح کی الیکشن والے دن کے لیے جیسے کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی. ہماری جو لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی یا لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی تھی، کرنی چاہیے تھی. لیکن اس میں جو بڑا فیکٹر ان پلے ہے نا وہ ہے دھاندلی کا. کل کے الیکشن ہوئے ہیں، ہزار 1200 ووٹ گننے ہیں، آر ٹی ایس بند کر کے مینولی ایک کام ہو رہا ہے، اس کو دے دو، اس کو نکال دو، اس کو کر دو. ہمارے پاس فارم 11 کی کاپیاں موجود ہیں جس میں ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں، اور راتوں رات اس کے بعد دیر رات اس کا رزلٹ چینج ہو جاتا ہے صبح. ہمارے اس وقت میں ابھی آ رہا ہوں جے پی ایم سی سے، جہاں پہ ہمارا ایم پی ہے رابستان خان، اس کو کل رات کو انہوں نے وہاں اس کے علاقے سے پکڑا، اس کو تھانے لے گئے، لے جا کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، ہاتھ باندھے، اور 4-5 لوگوں نے اسے مارا ہے. اتنا تشدد اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ ایک کھٹا کھٹا جوان آدمی اسپتال میں پڑا رو رہا تھا، اور اس کا ایم ایل نہیں ہو رہا، اس کا ایم ایل ہونے نہیں دے رہے. یہ سب یہ پولیس گردی ہے. یہ اس کے اوپر اس کو الیکشن نہیں کہتے کہ آپ 4-5 پولیس والوں کے ساتھ 4-5 لڑکے جو ہیں وہ سینٹر کے اندر گھسیں، سب کو باہر نکال دیں، ٹھپے لگائیں، جب تک آپ مدد بلائیں تب تک وہ کام اتار کے جا چکے ہوں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ہم نے پہلے یہ کام ایم کیو ایم کو کرتے دیکھا ہے، ہم آج پیپلز پارٹی کو کرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ عوام کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لیکن سر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہی کام 2018 میں تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے بھی ہوا، 14 سیٹیں وہ لے جا ہی نہیں سکتے تھے. یہ ہر طرف سے الیکشن تو شفاف نہیں ہوتے. لیکن ایک بات ہے جو آپ نے بھی ایڈمٹ کیا، خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہے، کہ اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں، دیکھیں پاپولیرٹی خان صاحب کی جتنی بھی ہو، اینڈ دیٹ گوز فار نیکسٹ جنرل الیکشن، جب بھی ہوں، آپ کی تیاری پوری نہ ہو، آپ کی تنظیمیں ٹھیک سے کام نہ کریں، آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہ ہو، تو آپ جیت نہیں سکتے. اور یہی کراچی میں بھی ہوا. آئی ایگری. میں اگر ہماری تیاری اس سے بہتر ہوتی تو ہمارا رزلٹ ڈیفینیٹلی اس سے بہت بہتر ہوتا. ٹھیک. عمران اسماعیل صاحب، آخر میں آپ نے جماعت اسلامی کی سپورٹ کا اعلان تو کر دیا، یہ فائنل فیصلہ ہے، اور اگر آپ اور جماعت اسلامی مل کر بھی میئر منتخب نہ کر پائیں تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نہیں، ہم نے تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہماری تو کل میٹنگ ہے خان صاحب کے ساتھ لاہور میں، اچھا، اور وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا. فی الحال ہم نے کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں کیا. لوگوں نے اپنی رائے ضرور ادھر ادھر دی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان بھی جماعت اسلامی کی طرف ہے ان کا وین اٹ کمز ٹو کمپیئر وتھ پیپلز پارٹی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہ دیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. سو یہ سب فیصلہ کل ہی جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں ہوگا. یعنی عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم خبر عمران اسماعیل صاحب میں دی کہ ابھی تک تحریک انصاف نے جماعت اسلام میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ دینے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا. سراج الحق صاحب بہت شکریہ. عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ اب وہ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ کیونکہ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نکل رہے ہیں اسمبلی سے، اب ان کو نقصان بھی ہوا سب کچھ، اب وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ میں آ رہا ہوں. ایک طرف پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، کے پی کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیے، عمران خان نے اگر کہا بھی ہے کہ اسمبلی میں واپس آ رہا ہوں تو پھر کل صبح کا انتظار بھی کیجیے کہ وہ کل پھر کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کوئی
بات حتمی تو نہیں ہوتی ہے. باقی خود ان کے کارکنان بھی حیران ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہیں اب تک, اور خود جلوس بھی نکال رہے ہیں, اپنی حکومت کے خاتمے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, جس اسمبلی کی بنیاد پر ان کی ساری سیاست ہے اس کے خاتمے کا اعلان بھی کر رہے ہیں. تو خود ان کے اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. سراج صاحب, آپ کے خیال میں یہ سیاسی طور پر نقصان پہنچائے گا پی ٹی آئی کو, یہ دونوں اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا فیصلہ؟ ایک خیبر پختونخوا میں 10 سالوں سے ان کی حکومت ہے, لیکن اب ان کے اس دورانیہ کے اختتام پر سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف صوبہ بھر میں بدامنی ہے, دوسری طرف صوبے کے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں آٹے کے لیے. مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, غیر یقینی صورتحال, بے انتہا لوڈ شیڈنگ, ہر چیز خراب اور ہر چیز بربادی میں اضافہ ہوا ہے. تو اب ان کو اسمبلی توڑنے کے بعد, ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد تو جواب دینا پڑے گا. صحیح بات کہ وہ جو ہے انہوں نے 10 سال میں صوبے کے لیے کیا, پنجاب کے لیے کیا, مرکز میں انہوں نے کیا. اور سراج صاحب, کیا پی ٹی آئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تینوں پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی. اچھا, اسی جانب میں آ رہا تھا سراج صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فوری انتخابات ہی مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیے, ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو جائے اور الیکشن ہو جائے. الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ہو گیا تو پھر یہی سچویشن ہوگی, لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے, آپس میں لڑائیاں ہوں گی. ٹھیک. اور نقصان پھر بھی سیاستدانوں کا نہیں ہوتا ہے, عوام کا اور خاص کر غریب کا ہوتا ہے. ٹھیک. سراج صاحب, جماعت اسلامی نے بڑی اچھی کارکردگی ہم نے دیکھا کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن میں. اب آگے جا کے کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ, آپ ابھی بھی پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں, تو اسی پی ٹی آئی سے کیا الحاق کرے گی میئرشپ لینے کے لیے, یا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کو ترجیح دیں گے؟ اس وقت تو ہم چاہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن ریزلٹ اناؤنس کر لے. بہت سارے یونین کونسلز کے جو ہے ریزلٹ نہیں آیا ہے, اور ہمیں خاصا اس پر تشویش ہے. پیپل پارٹی سے بھی کہتے ہیں کہ وہ نتائج کو کھلے دل سے قبول کریں اور جماعت اسلامی کو کام کرنے کا موقع دے. پہلے ریزلٹ مکمل ہو جائے, پھر کس کو ساتھ لینا ہے کس کو ساتھ نہیں لینا ہے, یہ بات کی باتیں ہیں. البتہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام اور ان کے تمناؤں, ان کے خواہشات کے مطابق کراچی کو امن اور ترقی کی طرف لے جائیں گے. سراج صاحب, آخری سوال آپ سے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے, کیا ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں وہاں پر, جو دھاندلی کی شکایات آ رہی ہیں؟ اصل میں جو آر اوز کے ریزلٹ ہے وہ خاصا لیٹ ہے, اب تک کلیئر نہیں ہو رہا ہے. اور باقی جو فارم 11 پر اب تک ریزلٹ آیا ہے اس میں 90 تک ہمارے یونین کونسل کی بنیادوں پر جیت ہے. سراج الحق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, امیر جماعت اسلامی کو آپ نے سنا, کراچی کے انتخابات پر انہیں بھی کنسرنز ہیں کہ ابھی تک ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اکثریت حاصل کر چکی ہے. اتحاد کس سے کرے گی جماعت اسلامی؟ الگ سے تو اپنا میئر شاید ہی الیکٹ کر پائے, جب فائنل ریزلٹ آئیں گے ہمیں پتہ چلے گا. سعید غنی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جماعت اسلامی سے اتحاد کے دروازے کھلے ہیں. سراج الحق صاحب نے اس حوالے سے کچھ بات نہیں کی, اور جماعت اسلامی تبھی اپنا جو اصل اور لائے عمل ہے تبھی سامنے آئے گا جب ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. لیکن نتائج کے حوالے سے دیکھیں, سعید غنی صاحب سے ہماری بات ہوئی, عمران اسماعیل صاحب سے ہوئی, امیر جماعت اسلامی سے بھی ہوئی, تقریباً اکراس دا بورڈ یہ کنسرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی رہی ہے خصوصاً کراچی کے میئرشپ کے انتخابات میں, کہ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, ابھی تک ریزلٹ سامنے نہیں آئے. سعید غنی صاحب نے یہاں تک کہا کہ ان کے جو کچھ اہلکار تھے, جو الیکشن کمیشن کے آفیشلز تھے, وہ شاید اتنے زیادہ ویل ایکوپڈ نہیں تھے, ان ایکسپیرینس تھے. میرے خیال میں یہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. اتنے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے انتخابات ہونے تھے, ساری قوم کی جو ملک کی نظریں ہیں وہ کراچی کے الیکشنز پر لگی ہوئی تھی, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناتجربہ کار تھا, ان کا سٹاف
اگر ناتجربہ کار سٹاف تھا اور کراچی کے لوکل باڈیز کے الیکشن کمیشن سے مینیج نہیں ہوتے تو عام انتخابات کا کیا بنے گا؟ 2018 بھی ہمارے سامنے ہے جب RTS فیل ہوا اور انتخابات پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، 2-3 دن تک کوئی نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے. ابھی بھی تقریباً وہی ایپیسوڈ کراچی میں ریپیٹ ہوا. تو اگر عام انتخابات آتے ہیں تو جو بھی جماعت جیتے جو بھی ہارے، جو ہارے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ریفارمز کی طرف جانا ہے یا مزید ریسورسز چاہیے، جو بھی ہو، لیکن یہ پرفارمنس جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل. ایک افسوسناک خبر، معروف وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب لطیف افریدی کو آج پشاور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. لطیف افریدی پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو حراست میں لیا جا چکا ہے، تفتیش جاری ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ 2020 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایڈوکیٹ عبداللطیف افریدی کو صدر منتخب کیا. وہ آسما جہانگیر گروپ کے امیدوار تھے، لیکن ایک قداور شخصیت ہونے کے باعث انہیں حزب مخالف کے وکلاء کی بھی بھرپور تائید حاصل تھی. پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں سینئر وکیل لطیف افریدی کے قتل پر جہاں سیاسی رہنماؤں جن میں نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، مشترکہ طور پر انہوں نے اظہار افسوس کیا. وہیں اس معاملے کو سیکیورٹی لیپس کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں عدالتی کارروائی کی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے قتل کی واردات کو دہشت گردی قرار دیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر لطیف افریدی ان افراد میں شامل تھے جو 70 کی دہائی کے بعد ملک میں جتنے بھی مارشل لاء نافذ ہوئے اور پھر ملک میں حزب مخالف کی جتنی تحریک چلی وہ بار بار جیل گئے. انہیں محترمہ فاطمہ جناح کو انتخابات میں حمایت کرنے کی پاداش میں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا. پہلے فوجی صدر ایوب خان کے دور میں انہیں طالب علم رہنما کی حیثیت سے پابند سلاسل رکھا گیا. وہ بطور سیاسی کارکن سابق ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں بھی 5 مرتبہ جیل گئے. پھر سن 2007 میں انہوں نے ملک میں پرویز مشرف کی جانب سے لگائی جانے والی ایمرجنسی کی بھی کھل کر پبلکلی شدید مخالفت کی. تب وہ جیل تو نہیں گئے، لیکن 6 اکتوبر سن 2007 کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے گیٹ پر جب وہ پرامن احتجاج میں شریک تھے تو بختر بند گاڑی ان پر چڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اس کے بعد وہ چھڑی کے سہارے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور غریب ہو، مسکین ہو یا مزدور ہو، ان کے کیسز وہ فری لڑتے تھے. وہ 6 بار پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے، پاکستان بار کونسل کے نائب صدر بھی رہ چکے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی رہے. سابقہ قبائلی علاقے ضلع خیبر کے وادی طیرا سے ان کا تعلق تھا. ایڈوکیٹ لطیف افریدی کا عوامی نیشنل پارٹی سے وہ سیاسی طور پر وہ وابستہ رہے اور ایک دفعہ وہ ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے. ان کی شخصیت پر، ان کی جدوجہد پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، خود قانوندان ہیں، سینیٹر بھی ہیں، کامران مرتضی صاحب. کامران صاحب، ویری ٹریجک نیوز اور اٹس اے بگ لاس. جو پروگریسو وائسز ہیں اس ملک کی، یا جو شخصی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، یا جو سیاسی آزادی اور پر یقین اور آمریت کے خلاف جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ آپ بڑے قریب ان کے رہے ہیں، بطور وکیل بھی انہیں جانتے ہیں، بطور وکیل رہنما اور سیاسی رہنما بھی آپ نے انہیں کافی قریب سے دیکھا. لالا ہمارے ساتھی تھے وکیلوں کے اس دھڑے میں جس میں ہم سارے شریک تھے، جس کو آسما جہانگیر کے گروپ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو وہ ہمارے ساتھی تھے، پریزیڈنٹ رہے سپریم کورٹ بار کے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل رہے. پھر ان سب باتوں کے عہدے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، مگر اس کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے ان کی بڑی جدوجہد تھی، سیاسی آزادیوں کے لیے اس ملک کے لیے ان کی بڑی جدوجہد تھی. اور اسی سیاسی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی ٹانگ توڑوائی اور آخر زندگی کے ختم ہونے تک وہ ایک معذوری کی ایک طرح سے زندگی بسر کرتے رہے، یعنی چھڑی کے سہارے وہ عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے. اور اس طرح کی قربانی جو ہے بہت کم وکلا نے دی ہوگی جس طرح سے لالا نے دی. آسما کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا تھا. ہمارے دھڑے کے وہ لیڈر تھے، ہمارے دھڑے کو وہ لیڈ کیا کرتے تھے. اور کوئی ایسی سیاسی اصول کی سیاسی بات نہیں ہوتی تھی جہاں پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. ہر اصول کے ساتھ وہ کھڑے رہے زندگی بھر، اور آج ان کو شہید کیا گیا. گو کہ مارنے والا بھی شاید وکیل کہا جا رہا ہے، مگر بہت سارے سوالات ہیں ان کے اس حوالے سے کہ وہ ایک بوڑھے شخص کو، ایک بوڑھے وکیل کو، ایک سینئر وکیل کو
اس طرح سے دن دہاڑے قتل کیا جائے اور سارا سب لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں. پسٹل کہاں سے آیا، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، باقی اور مسائل ہیں. تو لالا نہ صرف میں ساتھی سے محروم ہوا ہوں بلکہ اپنے ایک لیڈر سے محروم ہوا ہوں. وکیلوں میں ہمارے ہاں ایک توانا آواز تھی. ٹھیک. کامران صاحب، یہ جس جانب آپ نے اشارہ بھی کیا، اٹس اے سیکیورٹی لیبس، مطلب پشاور ہائی کورٹ بڑی، وہاں پر ناکے بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑا سیکیور انوائرمنٹ وہاں پہ ہوتا ہے. اس طرح وہاں اتنی بڑی شخصیت کا قتل جو ہے، ظاہری بات ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو بھی وہاں پر سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے، اندر پسٹل کیسے چلا گیا، اور پسٹل کے حوالے سے دیکھیے، اب میں خود آج گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، بلکہ جانا چاہ رہا تھا ان کے، مگر ڈیڈ باڈی شفٹ کر دی گئی ان کی بٹبیر میں. تو پھر مجھے لوگوں نے منع کیا کہ اس وقت رات کے وقت جو ہے وہ ٹریول کرنا مناسب نہیں ہے لالا کے یہاں جانا، کیونکہ کوئی اپنا علاقے میں کوئی صورتحال مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے. تو میری بھی تلاشی ہوئی تھی آج پشاور ہائی کورٹ میں انٹر ہوتے ہوئے. تو جب میں نے تلاشی دی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ میری تلاشی جب ہو سکتی ہے تو کسی اور کی تلاشی کیسے نہیں ہوئی، پسٹل اندر کیسے لے جایا گیا. تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے جو کچھ آج ہوا ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے ادارے، حکومت کی ذمہ داری، اس سے جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ کے کہ جی دوسری سائڈ والا بھی ایک وکیل تھا، وہ جان نہیں چھڑائی جا سکتی. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میری ہائی کورٹ میں انٹر ہوتے ہوئے پشاور میں میری تلاشی لی گئی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ لڑکا جو ہے وہ پسٹل لے کے اندر داخل ہوا ہے، اور پھر ایک وکیل کو اس نے شہید کیا ہے جو کہ بہت سینئر تھے اور جس کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. ٹھیک. اچھا کامران صاحب، ذرا ان سے جڑی کچھ باتیں ہمارے سامعین اور ناظرین سے شیئر کریں کہ وہ ایسے سیاسی رہنما تھے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی میں 1 سال ٹکتے تھے، پھر اصولی بنیاد پر ناراض ہو کر پھر چلے جاتے تھے، پھر واپس، مطلب وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے ڈسپلنس کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، لیکن جو شخصی آزادی کے اصول ہیں ان پر وہ بڑا یقین رکھتے تھے. بعض اوقات ہم کو سیاسی طور پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، وکلا کی پالیٹکس میں بھی اور دوسری پالیٹکس میں بھی. مگر لالا کا پرابلم یہ تھا کہ وہ پھر سٹرکٹ ہو جایا کرتے تھے اصولوں پہ، اور وہ وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے. اور جب وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ یا اس دھڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے پھر وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتے تھے. مگر وہ ایکٹیو نہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی جو ہے نا وہ اپنی سیاسی پارٹی کبھی چھوڑی، اس پہ بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ دھڑا چھوڑا جس کو عرف عام میں آسماں کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ جیل میں بھی رہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی جیل میں رہے. مجھ سے اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ جو ہے جیل میں رہا ہوں. میں اپنی تبلیغ کیا کرتا تھا، مولانا اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے. اس طرح سے وہ میرے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی دفعہ جیل گئے ہیں، اور وہ ساری جب بھی جیل گئے ہیں کسی جرم کے نتیجے میں خدا نخواستہ نہیں گئے، بلکہ یہی انسانی حقوق کی، انسانی آزادی کے حوالے سے، سیاسی آزادیوں کے حوالے سے، سیاسی جد و جہد کے حوالے سے، وکلا کی جد و جہد کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے ان کا آنا جانا لگا رہا. اور ان کی ذاتی قربانیاں، یعنی انہوں نے خون بھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیاسی آزادیوں کے لیے اپنا خون بھی بہایا، بھلے اس میں ان کی جان نہیں گئی مگر ان کی ٹانگ بہرحال اس میں گئی. چلیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. کامران مرتضی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.